अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सरवर। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। 27वीं तरमीम जनाब, क्या होगा 27वीं तरमीम में? आपको क्या लगता है क्या होगा? 27वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, जितनी जमातों को वोट चाहिए, हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 237 का दावा है उनका, हमारे पास वोट मौजूद हैं उनके तमाम इत्तेहादी मिलाकर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी है। MQM पाकिस्तान को एतराज था ही नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा जरूर कहा है कि 18वीं तरमीम को न छेड़ा जाए और नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC की मद में जो पैसा सूबों को मिलता है उसमें कट नहीं लगाया जाए। लेकिन ये तमाम बातें ज़ाहिर 18वीं तरमीम के अलावा तमाम बातें मेरा नहीं ख्याल की कोई मानी जाएगी उनकी। और MQM पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा कि जनाब बल्दियाती हवाले से जो वो चाह रहे थे 140A को 27वीं तरमीम में शामिल किया जाए, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ज़ाहिर मान गए हैं कहा जाता है। लेकिन 27 तरमीम में मंजूर कराने के लिए सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब का मानना या नून लीग का मानना तो सब कुछ नहीं है ना। सब असल तो मसला पीपल्स पार्टी का है, वोट तो उन्होंने भी देना है जनाब। तो ज़ाहिर है फिर MQM, मेरा ख्याल यही है अब तक कल मंजूर तो हो जाएगी, लेकिन मुंह देखती रह जाएगी MQM पाकिस्तान। कोशिश अच्छी है। आज मुलाकात भी की वज़ीर-ए-आज़म से, और इस मुलाकात में सबसे अहम शख्सियत कौन सी थी MQM पाकिस्तान की जानिब से? वो थे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो आ नहीं सके थे। और MQM से याद आया कि जनाब MQM का जलसा, और 8 नवंबर को जलसा हो रहा है, और 8 नवंबर के इस जलसे में कौन कौन मौजूद होगा, कौन नहीं होगा? फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब और दीगर लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को कायल कर लिया जाए और बताया जाए जलसा हो क्यों रहा है। पहली बात तो ये है ना, आप लोगों को ये जरूर बताया जाए कि जलसा हो क्यों रहा है और इस जलसे की वजह क्या है। इस जलसे में कितने लोग आएंगे, ये दारोमदार मुझे जो लगता है इस वक्त तक यह है कि अगर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी और उनका पूरा ग्रुप अगर इसमें हिस्सा ले और उनकी वजह से जितने लोग आते हैं वो सब आ जाए तो जलसा बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खालिद सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब को, अमीनुल हक साहब को। लेकिन इसमें सबसे अहम शख्सियत नहीं है जो मैंने नाम लिया, बल्कि है गवर्नर सिंध। जी हाँ, गवर्नर दस्तूरी साहब की अहम शख्सियत है, वो इस सिलसिले में आ रहे हैं और उनकी वजह से ही बहुत कुछ होगा। वो बता देता हूँ क्या कुछ होगा, और लोग भी ज़ाहिर है कामयाबी हो सकती है। वो अगर कह दें तो फिर सभी आ जाएंगे, आप जानते हैं। भाईजान की हम बात कर रहे हैं जी, भाईजान की बात कर रहे हैं, और डब्बरगर्दी पे बात करेंगे। जलसे में क्यों लोग आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी अहम बात है, और चूंकि अच्छा, वो बल्कि मैं पढ़ के सुना दूं आपको पहले कि ये जलसा हो क्यों रहा है। जलसा हो क्यों रहा है? MQM के खिलाफात आपस के अपनी जगह, ऐसे में जलसा जी। आपने पोस्टर बैनर्स देखे होंगे और उस पर लिखा है कि तरक्की के लिए जरूरी कामरान जसूरी, अवामी गवर्नर। तरक्की के लिए जरूरी कामरान जसूरी, हक परस्तों का इज्तिमा। ये सारे हक परस्त हैं। हक परस्तों का इज्तिमा, शहर कराची के लिए मुख्तस खसूसी तरक्याती पैकेज के ऐलान की शानदार तकरीब। आप समझ में आया आपको कि जलसा क्यों है? ये तकरीब उस सिलसिले की है जो अरबों रुपया मिला है ना तरक्याती बजट के नाम पे। ये वैसे आपस की बात है, ये इस तरह के जो फंड MNAs को मिले या MPs को मिले तो कहा जाता है सियासी रिश्वत होती है, क्योंकि ये काम बल्दियाती नुमाइंदे को होता है ना यार। ये काम तो तरक्यातियाँ कराना, गलियां पक्की करना, सड़कें बनाना, ये टूट वाले ये सर्विस के। तो इसके लिए मख्तस जो खुसूसी फंड है उसकी तकरीब है, जिसमें जनाब, अच्छा बैनर पढ़ के सुना रहा हूँ, जनाब कामरान रसूली साहब हक परस्त अवाम से खिताब फरमाएंगे 8 नवंबर रात 9:30 बजे। और ये पोस्टर है जो इजरा किया गया है, बहुत सारे लोग हाथों लेकर खड़े हुए थे बाहर। तो ये है सिचुएशन जिसकी वजह से ये जलसा है और बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर नहीं आते मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी साहब का ग्रुप इसमें शामिल नहीं होता, उनके लोग नहीं आते, तो फिर जलसे देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा, लोग अगर नहीं आए तो फिर इंटर पार्टी इलेक्शन के आसानी से फिर होंगे नहीं। अगर लोग आ गए, जलसा कामयाब हो गया, तो फिर वो हिम्मत होगी कि यार इंटर पार्टी इलेक्शन अब करा दिए जाए, लग रहा है कि क़यादत हमारे हाथ में होगी। ये आमतौर पर ख्याल किया जाता है लोगों का कराची में। और फिर भी अगर लोग आ भी गए तो फिर भी इतना आसान नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन कराना। लेकिन बात बता रहा हूँ कि ये वो कहते हैं ना कि देखा जा रहा है, टेम्परेचर भापा जा रहा है कि अगर इनके बगैर इतने सारे लोग आ गए तो इट्स मीन के यार फिर तो सही है। नहीं आए तो फिर मसला मसाइल शुरू होंगे।
لگتا نہیں ہے اتنے بڑی تعداد لوگ شریک ہوں گے، لیکن بہرحال محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، باقی سب لوگ. اچھا وہاں فاروق ستار صاحب تو MNA ہے نا اس علاقے سے، جہاں سے 18,000 ووٹ غالباً لیے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. ان کے انڈر میں MPA بھی تو ہے نا، ایک MPA بھی ہے وہاں MKM کی، وہ تو نظر نہیں آئے. چلیں بتاتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ بھی. اچھا ڈبل گردی کی بات کرتا ہوں میں، لیکن MKM سے یاد آیا کہ ایک ویڈیو وائرل ہے اور جس کے کیپشن میں لکھا ہے کہ گلشن اقبال ٹاؤن ممبر، ان کا نام لکھا ہوا ہے، MKM پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اس نے 1.5 لاکھ روپے مانگے اسلم نہاری والے سے، جس پر جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی دو ہوٹلز ہیں جن کا سامان اٹھایا جا رہا ہے، انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسے دے دیں. اب اس طرح کے کاموں میں اگر MKM پاکستان کے لوگوں کا نام آئے گا تو پھر آپ سوچ لیں پھر معاملہ کس طرف جائے گا. لیکن یہ ویڈیو وائرل ہے، اس پر MKM کا موقف آنا چاہیے کہ جناب جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے وہ MKM سے تعلق ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن بار ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ MKM میں اس طرح کے 2-3 اور بھی واقعات ہیں. الفلاح کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ آگے جا کے ذکر کر دوں گا میں آپ سے. لیکن وقار زکا، چلے اس سے پہلے ڈمپر ریسٹوریشن، ایک ہی جو شاذیب لڑکا، نوجوان لڑکا جس کو ڈمپر تلے کچل دیا گیا، 4 ماہ قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور وہاں پھر کامران فاروقی صاحب پہنچے، MKM کے سینئر رہنما ہے، اسی علاقے سے تعلق بھی رہا ہے ان کا. تو وہ پہنچے اور انہوں نے بڑی مشکل سے جا کے FIR درج کرائی. پھر ایک اور شخص ہے عبد القادر صاحب، ان کا بتاتا ہوں میں آپ کو، انہوں نے دوسری FIR درج کرائی لیاقت محسود کے خلاف. پہلی بار ان کا نام آیا کسی FIR میں، ورنہ اتنا طاقتور وہ آدمی ہے، اس سسٹم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کوئی کچھ اب تک بگاڑ نہیں سکا. لیکن بہرحال انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تھے کامران فاروقی صاحب نے، ان پر ان پہ کا ایک لگا کر ان پہ مقدمہ ڈال دیا انہوں نے کہ جناب یہ بچ گئے وہاں، ورنہ لوگ تو مشتعل تھے، ورنہ پھر پیسہ نکلنا مشکل تھا. حالانکہ انہوں نے تو ان کی ترجمانی کی لوگوں کی کہ وہاں جو لوگوں کے جذبات نظر آ رہے تھے واقعی ایسے ہوتا جس طرح جذبات ہیں. جو لوگ، جو مشتعل افراد، جو جذباتی لوگ جو ڈمپر جلا سکتے ہیں بھائی، تو ان کی گاڑی بھی جلاتے تھے وہ. مطلب اس میں کوئی اگر شخص بات کرے گا تو اس میں کیا اشتعال پھیلانے والی بات ہے؟ ارے بھائی کوئی شخص دیکھ رہا ہے وہی بات تو وہ کرے گا کہ بھائی مشتعل افراد جب آتے ہیں وہ تھوڑی دیکھتے ہیں پھر ان چیزوں کو. یہ بات کی ان کے خلاف FIR کر دی. FIR میں ان کا نام آ گیا. خیر انہوں نے ضمانت لے لی، لیاقت محسود کا نام آیا، انہوں نے ضمانت لے لی. آج تو انہوں نے جو قبل گرفتاری ضمانت لی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرا لیا. اچھا جس شخص نے لیاقت محسود کی FIR کٹوائی تھی ان کا نام ہے جی قادر، اور ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دوں کیونکہ ان کا ایک بڑا اہم ان کے خبر میں اہم جو حصہ ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ جو جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، عبد القادر میمن، جنہیں اب لوگ کراچی کا بیٹا بھی کہنے لگے ہیں کہ جی ڈمپر ایسوسیشن کے صدر کے خلاف پہلی جنہوں نے FIR درج کرائی ہے. اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرے ساتھ تو اب جو کچھ بھی ہو اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور عوام نے جو لقب دیا ہے اسے میں پورا کروں گا. اور میری اور میرے گھر والوں کی تصاویر وائرل کر کے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نازیبا کمنٹس کیے جا رہے ہیں. تو ان کی مدد کو پہنچے ہیں بڑے معروف قانون دان ہیں سلمان مجاہد بلوچ، سابق MNA بھی ہیں، MKM سے ان کا تعلق ہے. وہ پہنچے، وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی فیس ویس نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، آپ اس وقت اگر مشکل میں ہیں تو سلمان مجاہد بلوچ صاحب ان کے وکیل بن گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو FIR درج کی گئی ہے گزشتہ دنوں، اس میں 780 ڈال دیا انہوں نے، تو ہم بھی کوشش کریں گے یہ ڈلوائے، کیونکہ جو نامعلوم افراد کے خلاف ڈمپر کے مالک امیر اللہ غالباً نام انہوں نے کٹوائی، اس میں 20-25 نامعلوم افراد کے خلاف انہوں نے FIR درج کرا دی ہے. چوتھی FIR جس طرح میں نے کہا آپ سے، اور اس میں 780 ڈالا، تو ان کا ہم بھی اس پہ ڈلوائیں گے کیونکہ وہ یہ ڈال رہے ہیں اس طرح کی سزا دہشت گردی کے حوالے سے چیزیں، تو پھر ہمیں بھی بات کرنی چاہیے. اچھا آفاق احمد صاحب، اس پر پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، پھر ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے پریس کانفرنس بولتے ہوئے کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل دوبارہ ان کی گفتگو ہوگی میڈیا سے. لیکن اس میں ایک اور چیز آفاق احمد صاحب نے کہا کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو مفتوحہ علاقہ اور یہاں کے لوگوں کو غلام سمجھ لیا ہے، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر ظلم اور ناانصافی کے پیچھے متحدہ یعنی MKM پاکستان اور پیپلز پارٹی ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ مل کر کھیلا جا رہا ہے، MKM پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کے ساتھ کھیل کر رہی ہے. وہ چاہے وہی ٹک والی آج کل جو کہانی چل رہی ہے، ای چلان میں، اس میں تو جناب 37,000 سے زیادہ چلان کر چکے، اور کیا کچھ اس میں ہو رہا ہے، لوگ کتنے پریشان حال ہیں. ایک شخص کو تو
ایک دن میں 5 مرتبہ چلان اس کو، یعنی 50,000 کا چلان اس کو بھیج دیا غریب آدمی، جس کی تنخواہ 35-40,000 ہو، اس کو 50,000 کا چلان بھیج دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ پورے پاکستان میں کسی اور شہر میں اتنے جرمانے نہیں ہیں ٹریفک کی خلاف ورزی پر، خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اتنا چلان بھی نہیں ہونا چاہیے، لاہور میں نہیں ہے۔ اب بھائی پہلے انفراسٹرکچر بہتر کرتے، اس کے بعد یہ سب کچھ کر لیتے آپ۔ سڑکیں آپ کی درست نہیں ہیں، سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب کچھ اس شہر میں ہے موجود، اس کو صحیح درست کرنے کے بعد یہ سارے کام کرتے، یہ ہونے چاہیے کام، اس پہ کوئی انکار نہیں کر رہا ان چیزوں سے کہ یہ چلان کیوں شروع کر دیا آپ نے، ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے۔ چلان تو آپ نے امریکہ اور یو کے سے بھی زیادہ مہنگے کر دیے لوگوں کے جرمانے، لیکن سہولتیں بھی تو وہاں والی دیں آپ۔ اور دوسری بات، وقار زکا کی طرف سے ایک خبر وہ بھی دے دوں آپ کو، وقار زکا چونکہ نام اس میں بیچ میں آ گیا، وہ بھی انہوں نے بھی پارٹی بنا لی ہے، تحریک ٹیکنالوجی پاکستان پارٹی کے وہ سربراہ بنے ہوئے، آج کل گئے ہوئے برطانیہ، اور وہاں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیاست سیکھنے کی میری، وہ کہتے ہیں الطاف حسین سے سیاست سیکھنے کی ان کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں ان سے سیاست سیکھنے کی میری خواہش ہے، کسی کو زبردستی ہٹانا غلط ہے، ان مائنس کرنا غلط ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ اقرار حسن کے بارے میں بھی کہا کہ جی 2029 کا جو الیکشن ہے میں وہ لڑوں گا، اور اس میں میں کینڈیڈیٹ ہوں گا وزیر اعظم کا، اور اگر اقرار مجھے جوائن کر لیتے ہیں اقرار حسن تو ان کو میں سیم بنا سکتا ہوں صوبے کا، یعنی پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو پنجاب کا ان کو بنا دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں نئی پارٹی سے آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں اقرار حسن ہر جگہ آتے جاتے، نئی پارٹی بننی چاہیے، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا جی، تو یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ ایم کیو ایم، اچھا وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ ہی دیا، گارڈن رام سوامی کا جو واقعہ تھا، چوتھی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی۔ ایم کیو ایم کی جو گفتگو ہے کہ جناب اس پر 26 ترمیم ہو چکی، 27 ترمیم میں جو شامل کرانا چاہ رہی ہے ایم کیو ایم 140A، یعنی 140A کو 27 ترمیم میں شامل کرانے میں اگر ایم کیو ایم ظاہر کامیاب تو ہوگی، پاس کرانے میں اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بلدیاتی نظام ایک اچھا نظام سامنے آ سکتا ہے، لیکن یہ سب ہوتا بہرحال فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ اور ساتھ ساتھ اقبال محسود ایم کیو ایم کے ملنے ہیں، وہ بھی آج کل بڑے خبروں میں ہے جی، اور جی چائے کے ہوٹل رات بھر کھلے رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ جو قبضہ کیے ہوئے کرسیاں رکھی ہیں ساری رات بھر لوگ گزر نہیں سکتے، جن فلیٹوں کے باہر، جن گھروں کے باہر اس طرح کے ہوٹلس بنے ہوئے ہیں، وہاں خواتین بچے بیچارے جاتے ہوئے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پورا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس پر ہوٹل بند کرنے کی بات کی کمشنر کراچی نے، کچھ ہوٹل سیل بھی کیے، اور لیکن اقبال محسود صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کا، اقبال محسود ہوٹلوں والوں کا کھڑے ہو 17 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ جی ورنہ پھر ہم احتجاج کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی کہ ایک اچھائی والی بات میں بھی بیچ میں کود کر کسی اور کا آنا، تو یہ بڑا ایک سوال نشان ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ بہرحال خبریں بہت ساری ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور لاوارث کوئی نہ سمجھے کراچی کو، کراچی میں موجود ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے آواز اٹھانے والے، یہ لوگ، آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں، لیکن مایوسی جب ہوتی ہے جب آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، کیا کچھ ہو جاتا ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے، آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، پھر لوگ ظاہر ہے تو پھر لوگ پرانے لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن بار اب بہت خیال رکھیے گا،